एक सोवी में I alone understand English. I'm little not sure about who else in this gathering understand English. So it is better if you translate that into Urdu, then I'll be able to translate. सवाल ये है कि हम कैसे साबित कदम रहें इस ट्रबल टाइम्स में और प्रिपरेशन के ताल्लुक से क्या किया जाए ताकि हम इस दौर से गुजर जाए. साबित कदम रहने के लिए मैंने सारी बातें बता दी, पूरी मजलिस ही उसी पर थी कि अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करना, अल्लाह को याद करना, अल्लाह की तरफ से मदद तलब करना और फितनों से बचने का एक ही तरीका हुजूर ने फरमाया, आबादियों से दूर चले जाओ, जंगलात की तरफ चले जाओ, पहाड़ों की चोटियों पर चले जाओ, आबादियों में मत रहो. हुजूर की हदीस मुबारक है कि जो बंदा आबादियों से चले गया वो उसके लिए खुशखबरियां, जो यहाँ रह गया उसके लिए बुरी खबर है. बस तो आबादियों से दूर जाना. अब मैंने सारे प्रिपरेशन के बारे में बताया है. अभी कोई सवाल बाकी है इस ताल्लुक से? साबित कदम रहने के लिए अल्लाह पर तवक्कुल करो, मौत को याद रखो. मौत को याद करने से बढ़कर कोई मुजाहिदा नहीं. दुनिया को भुलाने वाली चीज मौत है, दुनिया को दिल से निकालने वाली चीज मौत है. तो मौत को याद रखो. मौत याद नहीं आ रही है तो एक शक्ल जरूर किया करो, हर दिन कब्रिस्तान जाया करो, थोड़ी देर वहां खबरों को देखा करो ताकि दुनिया निकल जाए. जाकर खबर पर देखना, किसी की भी खबर पता नहीं ये बंदा कैसा था, अमीर था, गरीब था, आलिम था, जाहिल था, लेकिन आज नहीं है. इसका भी हाल मेरा भी हाल यही होने वाला है. याद करो साबित कदम. और दज्जाल की फितनों से बचने के लिए सूरह कहफ की पहली 10 आयतें और आखिरी 10 आयतें रोजाना तिलावत करो. हुजूर ने फरमाया जो सूरह कहफ की आयत की तिलावत करेगा वो दज्जाल की फितने से महफूज रहेगा. एक सवाल है, चिकन खाना हराम है. आजकल काफ़ी सारे उलमाए फार्म चिकन खाते हैं, उस हिसाब से उनके पीछे नमाज पढ़ी जा सकती है? हराम का मामला अलग है, अकीदे का मामला अलग है. ठीक है, जो चीज़ इंसान को मालूम नहीं, अगर उससे वो गुनाह हो जाता है तो उसमें कोई खराबी पैदा नहीं होती. आम मसला बता रहा हूँ. लेकिन जो मुत्तकी होगा, आम बंदा, नॉर्मल बंदा हो, मुत्तकी की नमाज आम बंदे के पीछे नहीं हो सकती. ठीक है, इसलिए जो मुत्तकी है उसी को इमाम बनाना चाहिए. लेकिन अब उलमा का मसला ऐसा है कि उन तक ये दलाइल अगर नहीं पहुंचे हैं तो क़यामत के दिन बस इतना सवाल होगा कि तुमने ये क्यों नहीं पहचाना. समझे? इसका मतलब कुफ्र की बात नहीं, कुफ्र तक नहीं जाए, अकीदा बर्बाद हो जाएगा. शिर्क में कोई मुब्तला है, कुफ्र में कोई मुब्तला है, निफाक में कोई मुब्तला है, तो ऐसे के पीछे नमाज नहीं होगी. वरना गुनहगार के पीछे नमाज हो जाती है. लेकिन अगर आप जानते हो ये फलां शख्स ऐसा गुनहगार है और गुंजाइश है कि आप उससे बचाकर किसी और जगह पर नमाज पढ़ सकते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में तो नहीं पढ़ सकते. दीन किसे कहते हैं? दीन की असल क्या है? अगर कोई अमल को दीन जस्टिफाई कैसे करें कि ये अमल दीन में शामिल है या नहीं? दीन के बारे में मैंने हदीस जिब्रील पेश कर दी. दीन किसको कहते हैं? इस्लाम, ईमान, एहसान और आखिरी ज़माने का इल्म, ये चारों चीज़ें मिलाकर दीन है. तो इसके लिए जो किया जाए, नमाज पढ़ना दीन में शामिल है. आप फराइज़ पढ़ेंगे तो वो भी दीन है. और अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कुरान में, इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह. जब भी तुम्हें कोई परेशानी आए, मदद तलब करना है तो सब्र और नमाज के जरिए हासिल करो. यानी अल्लाह की बारगाह में 2 रकात नमाज पढ़ के आप अपनी हाजत पूछा करो, सब्र करो, ये भी दीन है. हर नेक काम दीन है. हुजूर ने जितनी नेकियां बताई है हर काम दीन में है. तो दीन हर नेकी का नाम है जो हुजूर ने बताया, वो नहीं जो दूसरों ने बताया. कुरान और हदीस से जो नेकी है वो नेकी है और हर नेकी दीन है. कैसे पता चले कि आजमाइश या अजाब, और कैसे इसके लिए निकलने की तदबीर करना चाहिए? अच्छा, जब कोई परेशानी आप पर लाहक आए, आपको डाउट होता है कि ये आजमाइश है, अजाब है, इसका पहचानने का बिल्कुल आसान तरीका बस इतना है, अगर वो आजमाइश के दौरान आप अल्लाह के करीब हो गए तो वो आजमाइश थी, अगर वो आजमाइश के दौरान आप अल्लाह से दूर हो गए तो अजाब है. और उससे निकलने का जरिया अल्लाह की बारगाह में इस्तग़फ़ार करना, नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ना. जो भी डेट्स या मंथ या ईयर बता रहे हैं वो किस बेस पर बता रहे हैं, उसके अगर दलाइल मिलेंगे तो बेहतर होगा. उसके सारे दलाइल 2016 में हमने दे दिए हैं. ये दलाइल ये है कि सबसे पहली हदीस है, इस उम्मत की उम्र 1500 साल है. समझे? 1500 साल है.
اب 1500 سال میں 1445 گزر گئے ہیں تو 45 ایئرز بچے ہیں. 45 ایئرز میں مہدی اسلام کو آنا ہے, دجال کو آنا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کو آنا ہے, یاجوج ماجوج کو آنا ہے, سب کچھ آنا ہے. تو 45 ایئرز میں نہیں ہوگا تو پھر کب 45 ایئرز کے بعد ہوگا؟ امام مہدی کیا حضور کی امت میں نہیں ہے؟ اور باقی یہ دلائل, بہت دلائل ہے, ہماری ہر بات پر دلیل موجود ہے قرآن اور حدیث کی. اگر کسی کو وہ دلائل چاہیے تو اینڈ ٹائمز کے تعلق سے میرے خیال سے تقریباً 12 کلپس موجود ہیں, وہ ماس کے ذریعے آپ حاصل کر لیں. جس نے یہ سوال کیا ہے وہ سارے دلائل قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو دی جائیں گے انشاءاللہ. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے کہا ہے کہ 1500 سال کے بعد اور زیادہ امت کی عمر ہو گئی ہے؟ امام مہدی علیہ السلام کے تعلق سے کیا کیا بتایا؟ اعلیٰ حضرت نے کب کہا کہ امت کی عمر 1500 سال سے زیادہ ہو گئی؟ سوال پوچھنے میں غلطی ہوئی ہے. اگر آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس موضوع پر کچھ گفتگو فرمائی ہے تو میری نگاہ سے اعلیٰ حضرت کی ایسی کوئی گفتگو نہیں گزری. اور انسان کو یہ معیار بھی نہیں رکھنا چاہیے اعلیٰ حضرت بولیں گے تو میں مانوں گا, اعلیٰ حضرت نہیں بولیں گے تو نہیں مانوں گا. ایسی بات کوئی نہیں ہے, اس لیے کیونکہ دین کی شرطوں میں اعلیٰ حضرت کو ماننا بول کر ایسا کچھ نہیں ہے. اگر یہ شرط ہوتا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو ماننا ہی دین ہے تو ملک شام, ملک عراق, ملک یمن بہت سارے سنی ممالک ہیں جس میں اعلیٰ حضرت کو کوئی جانتے بھی نہیں, تو کیا وہ پورے کے پورے اسلام سے خارج ہیں؟ اللہ کی دی ہوئی امانت کیا ہے؟ یہ بات ذہن سے نکل گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی امانت اللہ تبارک و تعالیٰ کا حسن ہے, جس کو دیکھنے کے لیے, جس کو پہچاننے کے لیے اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا اور اس کو پہچاننے کا ذریعہ عقل کو رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننا اس لیے تاکہ اس کی ربوبیت پر یقین آ جائے اور اس کی عبادت کی جائے. اس لیے وہ امانت اللہ پاک نے عقل کے ذریعے ہمیں عطا فرمائی ہے, وہی وہ امانت ہے, بس اس پر عمل کرنا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو ترک کی وہ 17 سنتیں کون سی ہیں؟ وہ موضوع بہت طویل ہو جائے گا, انشاءاللہ اس کے لیے الگ نشست کر دوں گا. آپ تلاش کریں گے تو ہو سکتا ہے مل جائے, یا نہیں تو انجم بھائی اور شکیل بھائی, ان لوگوں کو میں نے وہ بات لکھوائی ہے, آپ کو لکھوائی ہو 17 باتیں. انجم بھائی, شکیل بھائی آپ کے پاس بھی ہوگا تو ان کے پاس سے آپ کو 17 باتیں لے سکتے ہیں. ابھی وقت بہت کم ہے, زیادہ بول نہیں سکتا. جنت میں ہمارا جسم کیسا ہوگا؟ جنت میں ہمارا جسم جنت کے مطابق ہوگا, دنیا کے مطابق نہیں ہوگا, کیونکہ جنت میں آپ کو ٹوائلٹ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, جنت میں آپ کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی, جنت میں آپ کو شدت کی نیند نہیں آئے گی, جنت میں آپ کو کسی طرح کی شہوت نہیں محسوس ہوگی, کوئی خوف نہیں رہے گا. تو اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ جسم بنا کر جنت میں داخل فرمائے گا. یہ وہ جسم نہیں ہوگا جو ہم نے بنایا ہے, یہ دوبارہ جسم اللہ تعالیٰ ایسا ہی بنا دے گا قیامت کے دن جیسا ہم اس وقت ہیں. مرنے کے بعد مٹی میں ملانے کے باوجود پھر ایسا جسم بنا دے گا. جب فیصلہ ہو جائے گا تو جسم کو اپنی رحمت سے تبدیل فرما کر اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا اعزاز ایسا ہے کہ میرا ہر امتی جنت میں جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے امتی کو حسن یوسف دے کر جنت میں ابھی جو ذکر دیے ہیں کون سے وقت میں پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ ذکر کی کوئی تعداد ہوتی نہیں ہے, لیکن آپ کم از کم 3 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیں. زیادہ سے زیادہ جو میں نے طویل ذکر دیا ہے اس کے اصل اثرات آپ کو دیکھنا ہے تو 360 مرتبہ روزانہ پڑھنا پڑے گا, اس کے اثرات آپ پر کھل جائیں گے. اور ایک سوال ہے, خود کی پہچان اللہ کی پہچان ہے, تو خود کی پہچان کرنے کے لیے کیا کریں؟ خود کی پہچان کرنے کے لیے سب سے پہلے اس راہ میں آنا ہے. دوسروں کو جھانکنے کی وجہ سب سے پہلے خود ہی میں جھانکنا ہے. سب سے پہلے اپنے گناہوں کو دور فرمانا ہے, اپنے گناہوں کو دور کرو, کثافتوں کو دور کرو, اپنی کمیوں کو دور کرو. پھر اس کیفیت میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نگاہ اپنے نفس پر رکھو, اپنے دل پر رکھو. یہ نگاہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے اندر کیا کچھ ہے وہ بتاتا رہتا ہے. پھر نشانی ظاہر ہو جاتی ہے, پھر پتا چلتا ہے کہ نفس کی پہچان ہی خدا کی پہچان ہے. نفس در حقیقت ظاہر میں دیکھو تو بڑی گندی چیز ہے, کیونکہ اس کے اوپر جو ہے غلاظت کے پردے رکھے ہوئے ہیں. جب یہ پردے چاک ہوتے ہیں ذکر کے ذریعے تو پتا چلتا ہے یہی وہ نفس ہے جو اللہ کا مقصود ہے. ریڈنگ درود صدقہ ڈیلی 4000 numbers a day during work
is it okay to read this way while sitting in one place? Please advise. इंग्लिश में जवाब दूं? कुछ आपकी बेहतरी के लिए उर्दू में. उर्दू हम सब समझते हैं. दरूद सदका क्या ऑफिस के वक्त में चलते फिरते ऐसे ही पढ़ा जाए या एक वक्त में एक जगह पर बैठकर पढ़ना कौन सा अफजल है? जाहिर सी बात है वो अमल सबसे ज्यादा अफजल है जिसमें आपकी ज़बान के साथ आपका अक्ल, आपकी दिल, आपका मिजाज, आपकी कैफियत भी शामिल हो. और डायरेक्शन में सबसे अफजल डायरेक्शन क़िबला का डायरेक्शन है. हालत में सबसे अफजल हालत वज़ू की है. तो आप ज़ेबे तन टोपी इमामा कुछ पहनकर क़िबला रुख होकर इत्र लगाकर पूरी तवज्जो के साथ आप बैठकर एक सोई से पढ़ेंगे तो उसके असरात कुछ और ही हो जाते हैं. अगर ऐसी गुंजाइश नहीं है तो दुरूद पढ़ने के लिए ना वजू शर्त है, ना डायरेक्शन शर्त है, ना लिबास शर्त है, ना चलना फिरना शर्त है. यहाँ तक कि अल्लाह की रहमत ऐसी वसी है कि दरूद शरीफ के लिए उसकी कबूलियत के लिए तवज्जो भी शर्त नहीं है. एलियन अटैक क्या है? एलियन अटैक कुछ नहीं है. ये दज्जालियों के बनाए हुए कुछ ऐसे जेनेटिक मॉडिफिकेशंस हैं जो इंसान के और मुख्तलिफ जानवरों का ये बनाकर जो है मिक्स करके एक ऐसी मखलूक को तैयार किया गया है जिसको इन्होंने एलियन बता दिया है. ये सारे के सारे अंटार्कटिका में महफूज किए गए हैं. इन्हीं को दुनिया में भेजकर कहेंगे कि किसी आसमान से आई हुई मखलूक है. आसमान से कोई नहीं आ सकता अल्लाह की इजाजत के बगैर. किसी और प्लैनेट से किसी और प्लैनेट में कोई नहीं आ सकता. ये सब एक फरेब है, एक धोखा है. लंच से पहले से भी आपने कहा था कि औलिया से मदद मांगना जायज नहीं है. कैसे? मुझे एक बात बताइए, शादी से पहले लड़की से मिलाप करना जायज है या नाजायज है? नाजायज है ना. हर एक शय के एक उसूल होते हैं. आप मदद औलिया से जो मांग रहे हो क्यों मांग रहे हो? सबसे पहला एक सवाल. हो सकता है मुझे इस जवाब देने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन देना पड़े. अगर आप इजाजत दें तो मैं तफसील से जवाब दे दूं. मदद सिर्फ अल्लाह की, मदद सिर्फ अल्लाह की. समझे? मैंने बयान के दौरान बता दिया था जिस्म के लिए जिस्म मदद करेगा, दिल के लिए दिल मदद करेगा, अक्ल के लिए अक्ल मदद करेगी, रूह के लिए रूह मदद करेगी. आप बोलेंगे कैसे? जिस्म की मिसाल तो मैंने दे दी. अगर आपका जनाजा उठाना है तो मलाइका नहीं आएंगे, रूहें नहीं आएंगी, लोग ही उठाएंगे ना. जो जाहिर मौजूद है वही उठाएंगे ना. कोई आज तक जिंदगी में ये यकीन किया है कि मैं मर जाऊं, कोई बात नहीं, कोई मत उठाओ, गैर से मेरा जनाजा उठ जाएगा, ऐसा नहीं. एक मिसाल दे रहा हूं. अब अक्ल के जरिए अक्ल की मिसाल. बाज लोगों को कुछ बातें समझ में नहीं आती, नहीं समझ में आती, तो आप अक्ल वालों से वो मसले हल कराते हैं. अल्लाह से हल कराते हैं या अक्ल वालों से? मुझे जवाब दीजिए. कोई दीन का मसला अगर समझ में नहीं आता है तो हमें ये बताया गया है कि जाओ तुम अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़ के उस वक्त तक इंतजार करना जब तक कि उसके असल माने आपको मालूम हो जाए. ऐसा बताया गया है? बोले नहीं. कुरान खुद फरमाता है फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून. तुम अहले ज़िक्र से पूछ लो जो कुछ तुम नहीं जानते. तो अब अल्लाह ये नहीं बोल रहा तुम अल्लाह से पूछो जो कुछ तुम नहीं जानते. अब कोई मसला समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुश्किल में हो. अब ये मुश्किल कुशाई करने के लिए कोई मददगार की जरूरत है आपको. तो जो बंदा आपका ये मसला हल कर दे वो आपका मुश्किल कुशा हुआ या नहीं हुआ? तो अक्ल के मामले में अक्ल वाला आपकी मदद कर दिया. अब कल्ब के मामले में कल्ब वाला. अब बोलेंगे कैसे? आप देखते हैं कि गुनहगारों की सोहबत में आप ज्यादा रहोगे तो गुनाह का ख्याल आपके अंदर भी गुजरेगा. ये इस वजह से एक वेवलेंथ होती है. चार गुनहगार बैठकर गुनाही के बारे में सोच रहे हैं तो उसके असरात आप सोचे या ना सोचे आपके ऊपर आते हैं. औलिया अल्लाह की संगत में आप बैठते हैं तो क्या होता है? फौरन दुनिया, सबसे पहले दुनिया हटती है. दुनिया का ख्याल कम हो जाता है या बिल्कुल नहीं रहता है औलिया की संगत में. और औलिया वाकईतन कोई अल्लाह का वली है तो उसके पास बैठेंगे तो आपको सुकून नसीब होता है. क्यों? उसका कल्ब ऐसे अनवारात से भरा हुआ है कि उसका असर आपके ऊपर होता है. समझ में बात? तो कल्ब का असर कल्ब पर होता है, अक्ल का असर अक्ल पर होता है, जिस्म का असर जिस्म पर होता है. ठीक इसी तरह से रूह का असर रूह पर होता है. अब इस मदद लेने के लिए सबसे पहले आपको उस मुकाम पर होना कि आप रूहानी ट्रांजैक्शंस कर सकते हो. रूहानी ट्रांजैक्शंस आप कर सकते हो तब आप रूह को पुकारेंगे. रूह को कोई नशे फराज नहीं होता है.
آپ کہیں سے بھی کسی کو پکار لو، وہ الگ دنیا ہے، روح کا علم ظاہر نہیں ہوا ہے، تو آپ روحانیت کو بالکل نہیں جانتے، اس پر اگر آپ شرک کے فتوے لگائیں گے تو بہت گڑبڑی والا معاملہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے، حدیث شریف غور سے سن لیں، اس حدیث کو اچھی طرح سے سن لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امت کے اس شخص سے ڈر ہے، خدشہ ہے، سمجھے، خوف ہے کہ وہ قرآن پڑھنے لگ جائے گا اور اتنا پڑھے گا قرآن سیکھے گا، اتنا سیکھے گا کہ قرآن کا نور اس کے چہرے پر دکھائی دینے لگے گا، اس کے بعد وہ اپنی تلوار نکالے گا، تلوار نکال کر اپنے پڑوسی پر شرک کا فتویٰ لگائے گا، یہ حدیث ہے، شرک کا فتویٰ لگائے گا، یہ خود قرآن پڑھ کر قرآن کا علم حاصل کر کر اپنے پڑوسی کو مشرک کہے گا۔ تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شرک کے قریب کون ہوگا، جو فتویٰ لگا رہا ہے وہ یا جس کے اوپر فتویٰ لگایا جا رہا ہے؟ تو حضور نے فرمایا جو فتویٰ لگا رہا ہے وہی شرک کے قریب ہوگا۔ تو یہ بات یاد رکھیے، اگر آپ نے کسی کو مشرک کہا، اگر اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں وہ مشرک نہیں ہے تو اللہ آپ کو مشرک لیبل کر دیتا ہے۔ اگر کسی کو آپ نے کافر کہا، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک وہ کافر نہیں ہے تو اللہ آپ کو کافر لیبل کر دیتا ہے۔ اگر کسی کو آپ نے منافق کہا، اگر اس کے اندر منافقت نہیں ہے تو اللہ آپ کو منافق کر دیتا ہے۔ تو بے علمی، لا علمی میں آپ کسی پر فتوے نہیں لگا سکتے۔ اب ظاہر سی بات ہے روح کا معاملہ آپ سمجھتے نہیں ہیں، سمجھے، آپ نے جو سمجھا، اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اولیاء سے مدد لینا درست نہیں ہے، مت لو، آپ گنہگار نہیں ہوں گے۔ کسی ولی کو پوری زندگی میں نہیں پکاریں گے، گنہگار نہیں ہوں گے۔ اگر کسی کے پاس کچھ دلائل موجود ہیں، اس دلائل کی روشنی میں وہ اللہ کے ولی کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، ان کی دلائل کی بنیاد پر ان کو چھوڑ دو، آپ مشرک کا لیبل مت لگاؤ ان کو، کیونکہ جو بھی ولی کو پکار رہا ہے یہی سوچ کے پکار رہا ہے کہ اللہ کی عطا سے وہ مدد کرتا ہے۔ یہ معاملہ صرف اور صرف اتنا ہے، ویری سمپل ہے، اللہ موجود ہے، اللہ ہر حال میں ہمیں سن رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری ضروریات سے بھی واقف ہے، ہماری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب اللہ اتنا قریب ہے، جب اللہ سب جانتا ہے اور اللہ کے پاس قدرت بھی ہے پورا کرنے کی، تو دور والے کو پکارنے سے کیا مطلب ہے؟ اللہ ہماری رگے جان سے قریب ہے، غوث اعظم رگے جان سے قریب نہیں ہے، اللہ ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے، غریب نواز ہماری شہرت سے قریب نہیں ہے۔ تو جو قریب ہے اس کو پکارنا چاہیے، جو دور ہے اس کو پکارنا چاہیے۔ اس کا مسئلہ میں صرف ایک بات سے بتاتا ہوں، اگر رب تبارک و تعالیٰ شہرت سے ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے تو قرآن ہمارے اندر ہی ہم پر کیوں نازل نہیں کیا؟ مدینے والے کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ مدینے والے کے ذریعے ہم سے کلام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ خود ڈائریکٹلی ہمیں بتا دیتا، ہدایت دینا اس کا کام، توفیق دینا اس کا کام، نیک عمل کرانا اس کا کام، برائی سے بچانا اس کا کام، شیطان سے بچانا اس کا کام، سب اگر اس کا کام ہے تو نبی کی ضرورت کیا ہے؟ بارش برسانا اس کا کام، رزق بانٹنا اس کا کام، زندہ کرنا اس کا کام، موت دینا اس کا کام۔ تو اسرافیل، میکائیل، عزرائیل، جبرائیل کی ضرورت کیا ہے؟ اگر پیدا کرنا اس کا کام ہے، بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کیا، بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کیا، تو ماں باپ کو لانے کا کام کیا ہے؟ تو پتہ یہ چلا، ایک ہے اللہ کی قدرت، دوسرا ہے اللہ کا قانون۔ قدرت الگ چیز ہے، قانون الگ چیز ہے۔ اللہ کی قدرت کے تابع اس کا قانون ہے، اس کی قانون کے تابع اس کی قدرت نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ وہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، لیکن اس کا قانون یہ ہے کہ بغیر ماں باپ کے پیدا نہیں کرتا۔ وہ چاہے تو بغیر کھانے کے بھوک مٹا سکتا ہے، وہ اس کی قدرت رکھتا ہے کہ بغیر کھلائے وہ بھوک کے بغیر زندہ رکھ سکتا ہے، لیکن اس کا قانون ہے کہ بغیر کھلائے وہ بھوک نہیں مٹاتا۔ تو کھانا کیا بنا؟ جب بھوک لگتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہو یا کھانے کی تلاش میں جاتے ہو؟ جب علم کے بارے میں ہوتا ہے تو علماء کو تلاش کرتے ہو یا اللہ کو تلاش کرتے ہو؟ جب بیمار ہوتے ہو تو ڈاکٹر کو تلاش کرتے ہو یا اللہ کو تلاش کرتے ہو؟ ہر معاملے میں تو غیر اللہ کو تلاش کر رہے ہو۔ اس دعویے سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کو اتنے بڑے بڑے مقامات عطا فرماتا ہے تو وہ روحانی طور پر قریب ہو کر ان کی برکات ہمیں نصیب ہوتی ہیں۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا عمل کامل نہیں ہے، اب ہماری بات اللہ قبول نہیں کر رہا ہے، قبول تو اللہ ہی کو کرنا ہے، اب اس کو قبول کروانے کے لیے میری بات نہیں بنے گی، میں فلاں ولی سے مدد لے کر اللہ کو منا لوں گا، تو اس طرح سے پکارنا کوئی ناجائز نہیں ہے۔ یہ باتیں ایک لو لیول کے بندے کے لیے سمجھنے کے لیے، جب آپ روحانیت کو جانتے ہی نہیں تو آپ مسئلہ حل ہی نہیں کر سکتے۔ روحانیت کو جانے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتے۔
اگر آپ کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے پھر بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ اللہ کے ہوتے ہوئے کسی کو نہیں پکارنا، میں اللہ ہی کو پکاروں گا، بہترین ہے آپ پکارو صرف اللہ کو، کسی کو مت پکارو، آپ گنہگار نہیں ہوں گے. اور جو بلا سمجھے روحانیت کو پکارتے ہیں وہ بھی گنہگار ہوں گے. حضور نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جوتے کی لیس بھی اگر مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو. تمہارے گھر میں نمک ختم ہو گیا ہے تو وہ بھی اللہ سے مانگو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ تو حضور نے بتایا نا، اللہ سے مانگو. اب ہم نمک تو چھوڑو، کیا کیا ہم دوسروں سے مانگتے ہیں. نمک تو چھوڑو، نمک تو بہت معمولی بات ہے، کیا کیا چیزیں مانگ. حضور نے بتایا نمک بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو. تو دوسروں سے مانگنا منع ہو گیا نا، پھر بھی ہم مانگتے ہیں. اس میں شرک کا شائبہ نہیں ہوتا آپ لوگوں کو. اب میں حدیث بیان کرتا ہوں. جب میرا بندہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، جب میرا بندہ نوافل کے ذریعے میری قربت حاصل کرتا ہے تو میں اس کی نگاہ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وہ میرا محبوب بن جاتا ہے، میں اس کی ہر دعا کو قبول کرتا ہوں، میں اس کی ہر بات کو قبول کرتا ہوں. یہ واضح طور پر بخاری شریف کی حدیث آئی. اب بنائیے، اب وہ دور ہے، کوئی بغداد میں ہے، کوئی اجمیر میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. تو جس کے کان اللہ بن جائے اس کو نزدیک دوری کیا ہوا. اب جب آپ ان کو پکارو گے وہ سن لیں گے آپ کی بات. جب وہ سن لیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ نے وعدہ کر دیا میں اس کی ہر بات کو قبول کرتا ہوں. تو ہمیں راستہ معلوم ہو گیا. میری بات کا قبولیت کا وعدہ نہیں کیا ہے، اپنے اولیاء کی بات کا وعدے کا قبول کیا ہے. اس لیے جہاں میری بات نہیں بن رہی ہے وہاں میں بڑوں کو پکاروں گا. یہ بات تو درست ہے، لیکن یہ بنا لینا، یہ طریقہ بنا لینا، رات دن غوث اعظم کو پکارنا، رات دن غریب نواز کو پکارنا، دولت کے لیے غریب غوث پاک کو پکارنا، عزت کے لیے غریب غوث پاک کو پکارنا، یہ جو رواج قائم ہوا یہ بالکل درست بات نہیں ہے. دعا مانگنا اللہ سے افضل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مجھ سے دعا مانگتے ہیں اس سے میں خوش ہوتا ہوں. اور اللہ سے دعا مانگنا عبادت ہے، دوسروں سے مدد مانگنا عبادت نہیں. کچھ لوگوں کو مغالطہ یہ ہوا، سب سے بڑی پریشانی یہی ہوئی، حدیث میں آیا کہ دعا عبادت ہے. اب دعا عبادت ہے تو عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہی پر پیش آیا. تو آپ دعا ان سے کیوں کر رہے ہیں؟ تو بولے بھائی اگر دعا شرک ہے، دعا عبادت ہے، کسی اور کو پکارنا شرک ہو جائے گا تو ایسے تو کچھ بھی پکارنا شرک ہو جائے گا. میں دنیا میں رہ کر آپ کو نہیں پکار سکتا. جب آپ بولے نہیں ظاہر میں پکار سکتے ہیں، اچھا ظاہر میں پکار سکتے ہیں کہ دلیل حدیث میں ہے؟ کہیں لکھا ہوا ہے کہ ظاہر میں پکار سکتے ہیں غیب میں نہیں پکار سکتے؟ نہیں لکھا ہوا ہے نا. تو آپ نے یہ مسئلہ اپنے سے عرض کیا ہے، ظاہر میں پکار سکتے ہیں غیب میں نہیں پکار سکتے. اگر یہی آپ لے کر بیٹھ گئے تو میں آپ کو قرآن کا یہ ایک واقعہ سناتا ہوں، اس کو رد کر کے دکھاؤ. اس واقعے کو آپ رد کریں گے تو آپ کافر ہو جائیں گے. سلیمان علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہیں کہاں؟ شام میں، ملک شام میں. بلقیس ہے کہاں؟ یمن میں. فاصلہ شام سے یمن کا more than 1000 kilometers. بلقیس کا تخت تھا کتنا بڑا؟ کئی میل پر مشتمل، میل پر کئی میل اس کا تخت، کئی ٹن وزن والا. ٹھیک ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا بلقیس یمن سے نکل چکی ہے، مجھے اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے دربار میں چاہیے. کون ہے جو اتنی جلدی لا سکتا ہے؟ پہلا کوشچن. سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی کو یہ زیبا دیتا ہے کہ مخلوق امتی سے مدد طلب کرے. اگر یہ شرک ہوتا تو سلیمان علیہ السلام اپنے امتیوں کو کہتے، جس میں جنات بھی تھے انسان بھی تھے، اور وہ بھی پاس والی بات نہیں، غیب والی بات ہے. 1000 کلومیٹر دور سے میلوں والا تخت جو کئی ہزار ٹن کا ہے اس کو پہنچانا ہے، اور وہ بھی بہت جلدی. تو اللہ تعالیٰ خود جواب دیا قرآن میں. تو اس میں سے جن بولا، جو سب سے بڑا جن کا سردار تھا، وہ بولا حضور آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے میں یہ تخت آپ کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہوں. سمجھے؟ تو کہا نہیں، مجھے اس سے جلدی چاہیے. تو پھر وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر وہ بولا
جس کو ہم نے کتاب کا تھوڑا علم دیا تھا. غور کرنے والی بات ہے. اللہ پاک نے فرمایا کتاب کا تھوڑا علم دیا تھا. کون سی کتاب؟ زبور. زبور میں پورے زبور کا علم نہیں, اس زبور میں کا تھوڑا سا علم. اب زبور کا وزن دیکھ لیا آپ, پورا وزن کتنا ہوگا؟ اس میں سے تھوڑا علم دیا تھا. اس نے کیا کہا؟ اللہ خود فرماتا ہے میں وہ تخت آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں, اور لا دیا. مجھے بتاؤ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ بندہ اس مجلس سے نکلا بھی نہیں, تخت آ گیا, وہی لایا, وہ بولا میں پہنچا سکتا ہوں, پہنچا بھی دیا. جو بندہ زبور کا تھوڑا علم حاصل کر یہ اتنا کمال اللہ اس کے اندر ڈال دے, پوری زبور کو ایک پڑھنے میں رکھ دیا جائے, علم تورا کیفہ کا ایک سورے کو ایک پڑھنے میں رکھ دیا جائے, یہ پڑھنا بھاری ہو جاتا ہے. زبور کے تھوڑے سے علم میں یہ فضیلت ہے, تو قرآن کے علوم میں کتنی فضیلت ہوگی. جو بندہ زبور کا تھوڑا علم لے کر اتنی کرامت کر سکتا ہے, نبیوں کی مدد کر سکتا ہے, تو قرآن کا عالم ہو کر عبد القادر کتنی مدد کر سکتا ہوگا, غریب نواز کتنی مدد کر سکتے ہوں گے. لیکن شرط یہ ہے, عقیدہ یہ درست کرو, اللہ کے بغیر کوئی نہیں دے سکتا. اللہ کی عطا سے جس کو دیا ہے وہ دے سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی مجبور نہیں ہے. اللہ کے سامنے ہر بندہ فقیر ہے, ہر بندہ مجبور ہے, چاہے وہ نبیوں میں سے ہو, اولیاء میں سے ہو. اللہ نے واضح طور پر بیان فرما دیا اللہ غنی ہے, انتم الفقراء, تم سب کے سب فقیر ہو, صرف اللہ غنی ہے. لیکن اللہ غنی ضرور ہے. جب یہ فقراء میں سے کوئی قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں غنا کا لباس پہنا دیتا ہے. جب ان کو غنا کا, کرامت کا لباس پہنا دیتا ہے تو وہ جو بولتے ہیں ہو جاتا ہے. اس کی اور ایک دلیل میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ دیکھتے ہیں نیا ٹیکنالوجی کا دور ہے, نیا ٹیکنالوجی کا دور ہے. ریڈ انفرا ریڈ ریز دیکھتے ہیں, آپ جانتے ہیں, جس سے کیا ہوتا ہے, وہ ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں, لیزر ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں. اسکن کے آر پار وہ چیز جاتی ہے, سٹونز کو بس کر دیتی ہے, بہت سارے ایلمنٹس کو دور کیا جاتا ہے, بیماریوں کو دور کیا جاتا ہے. ایک ایسی شعا جو نظر بھی نہیں آتی, جو نظر بھی نہیں آتی, وہ داخل ہوتی ہے جسم کے اندر اور بیماری دور کر دیتی ہے. اگر آپ یہ عقیدہ رکھیں گے کہ یہ لال رے اندر جا کر میری بیماری کو دور کرا, تو کیا آپ مشرک ہوئے؟ مشرک ہوئے یا نہیں؟ واضح طور پر دنیا کے سامنے یہ بات ہے. اب روح جو ہوتی ہے نا, روح کا رنگ ہوتا ہے لال, روح کا رنگ لال ہوتا ہے. یاد رکھیے یہ باتیں آپ کو ایسے نہیں ملتی, اس کے لیے قرآن کے سمندر میں غوطہ زن ہونا پڑے گا, اور ہر بات قرآن سے ثابت ہے, ہر بات قرآن سے ثابت ہے, سمجھے. تو جو بندہ روحانی ہوتا ہے تو اس کی نگاہ میں ایک پاور پیدا ہوتا ہے. اس پاور کے تعلق سے حضور فرماتے ہیں اتقوا بفرافق المؤمن, تم مومن کی نگاہ سے ڈرو, کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اللہ کا نور کہاں سے آتا ہے؟ روح کے ذریعے آتا ہے. روح کہاں سے آئی؟ اللہ نے فرمایا میں نے آدم میں اپنی روح پھونکی. یہ قرآن نہیں سنا؟ میں نے آدم میں اپنی روح میں سے پھونکا, بولا تو روح آئی. وہ روح سے روحیں آئی نا, تو ساری روحیں کہاں سے آئی؟ اللہ کے پاس سے آئی. وہ ساری روحوں کا اثر اللہ کی اس پھونک کا اثر ہے. تو پھونک میں کتنا کمال ہوگا, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نظر کا لگنا برحق ہے, مانتے ہیں نظر کا لگنا برحق ہے. حدیث شاہد ہے, حضور نے یہاں تک فرمایا کہ نظر موت تک بھی پہنچا دیتی ہے. بد نظری کی دعا سکھائی, تو کوئی نظر لگا کر مجھے ڈیمیج کر سکتا ہے. آپ نے تو کہا تھا اللہ کے سوا کوئی ڈیمیج نہیں کر سکتا. بد نظری سے موت تک پہنچنے کا راستہ حضور نے بتا دیا ہے. تو نظر لگتی ہے, یہ حدیث ہے, نظر کا لگنا برحق ہے. اتنا ہی ہے, روایت کیا ہے؟ نظر کا لگنا برحق ہے. دوسری حدیث میں ہے بد نظری سے بچنے کی دعا. اب نظر کا لگنا برحق ہے تو اچھی نگاہ رہے گی, اچھی نظر رہے گی تو اچھی نظر لگے گی, بری نگاہ رہے گی تو بری نظر لگے گی. اگر شیطانی نگاہ والا دیکھے گا تو اس کے برے اثرات آپ کے جسم پر پڑیں گے. اللہ والا آپ کو دیکھا گا تو اللہ کے اثرات آپ پر پڑیں گے. اس سے شفا بھی مل سکتی ہے, اس سے سب کچھ مل سکتا ہے. تو یہ سارا کمال روح کا ہے. روح کا در حقیقت کوئی کمال نہیں ہے, سارا کمال روح میں وہ پھونکے ہوئے کا ہے. پتہ یہ چلا سارا کمال اللہ کی ذات کا ہے. اللہ کی ذات کا کمال وہ پھونک کے ذریعے روح میں آیا ہے, جس کی
کی روح جاگ جاتی ہے، وہ سارے کمالات کے ساتھ آتی ہے، وہ مدد بھی کر سکتی ہے، وہ جلاتی بھی ہے، وہ مارتی بھی ہے، وہ سب کچھ کراتی ہے۔ تھوڑا لمبا ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور سوال ہے سورہ رحمان میں، ان قریب میں تمہارا حساب لینے آؤں گا، will Allah engage in other plans؟ سورہ رحمان کی ایک آیت دی ہوئی ہے اور پھر کہا گیا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ دوسرے پلانٹس پہ بھی ہیں؟ اللہ تعالیٰ will Allah engage in other plants کی کیا plants کی ہے؟ planets اللہ دوسرے پلانٹ پہ بھی ہے۔ یا رب سن جلال۔ اچھا میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، 2-3 حدیثیں سنا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی جی جب سور پھونکا جائے گا تو پورے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ جی تو عنقریب میں فرصت کروں گا آپ سب کا حساب کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ دوسرے پلانٹ پہ دوسرے مخلوق کے ساتھ انگیج ہے کیا بولیں؟ جب یہ آیت اللہ نے فرمائی نا کہ کل من علیہا فان، سب کچھ فنا ہو جائے گا، تمہارے رب کی ذات باقی رہ جائے گی، یہ سب میں سب آ گیا۔ کون آ گیا؟ اسرائیل علیہ السلام خود آ گئے، جو موت کا فرشتہ ہے وہ خود آ گیا، سارے ملائکہ، سارے انبیاء، سارا سب کچھ فنا ہو گیا۔ تو اس وقت صرف رب تبارک و تعالیٰ رہے گا، سمجھ گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت انگیج رہے گا بول رہے ہیں یا اس وقت انگیج ہے پوچھ رہے ہیں؟ مطلب عنقریب فرصت کر لیتا ہوں آپ کا حساب کرنے کے لیے، ترجمے پر مت جائیے، مجھے یہ سوال اس لیے ڈائجسٹ نہیں ہو رہا ہے کیونکہ ایسی کوئی آیت میں نے سورہ رحمان میں نہیں پڑھی ہے۔ میں بول رہا ہوں دوسرے جو پلانٹس ہیں نا، جو کائنات ہیں، انفینٹی پلانٹ، اس میں دوسری مخلوق، دوسرے جاندار نہیں کیا۔ اچھا یہ علم رب تبارک و تعالیٰ کا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے 18,000 عالم پیدا کیے، ٹھیک ہے؟ کس میں کون سی مخلوق پیدا کی اس کا سارا علم ہمیں تو نہیں پہنچا، سمجھے؟ ایک حدیث ملتی ہے، حضور نے فرمایا مشرق میں ایک ایسی جماعت ہے جب سے بنی ہے کبھی گناہ نہیں کی۔ حضور نے فرمایا مشرق میں، اس وقت مشرق آتا ہے انڈیا، یہ سب ہمارے حساب سے، حضور کس مشرق کی بات کر رہے ہیں اس کا ذکر نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ آدم میں سے ہیں، آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں؟ تو بولے نہیں، وہ تو آدم کو جانتے بھی نہیں۔ تو کہا شیطان ان کو نہیں بھٹکاتا؟ اتنا ذکر کر رہے ہیں، گناہ ہی نہیں کیے تو شیطان ان کو نہیں بھٹکاتا؟ تو بولے ان کو شیطان نام کی چیز کا بھی پتہ نہیں۔ حضور نے یہ فرمایا، ٹھیک ہے؟ تو اب مخلوقات کتنی ہے وہ اللہ جانتا ہے، یا اللہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، ہمیں اس کا علم نہیں، لیکن ضرور بھی ضرور اللہ نے جو پیدا کیا سب اللہ کی مخلوق ہے۔ ویسے 18,000 عالم میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، اب کتنا کیا ہے وہ تو نہیں معلوم، سمجھے؟ لیکن ایک میں بات بتاتا ہوں، 7 آسمان ہے، پھر 7 آسمان کے بعد سدرۃ المنتہا ہے، پھر عرش اعظم، ٹھیک ہے؟ آپ پوری گیلیکسیز، سارے گیلیکسیز آپ اٹھا لیں گے، پورے پلانٹس اٹھا لیں گے، حضور نے فرمایا ان تمام 18,000 عالم کے سامنے عرش کیسا ہے؟ بولے ریگستان میں اپنی انگوٹھی نکال کر نیچے ڈال دی، کہا یہ انگوٹھی جتنا سائز ہے وہ 18,000 عالم کا ہے، اور یہ ریگستان جو ہے یہ عرش کے مانند ہے، تو عرش اتنا بڑا ہے، سمجھے؟ اور اللہ نے فرمایا میری کرسی ہر شے کو گھیری ہوئی ہے، یعنی عرش کو بھی گھیری ہوئی ہے۔ کرسی اور عرش کے بارے میں حضور نے فرمایا جس طرح سے آپ کمپیئر کر رہے ہیں انگوٹھی سے ریگستان کو، تو ایسا ہی کمپیریزن کرسی کے سامنے عرش یا انگوٹھی کے برابر ہے۔ کرسی جو ہے ریگستان، انگوٹھی عرش، اب اتنا بڑا عرش، اللہ اب عرش کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ بھی لگانے کے لیے اور ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ جبریل امین جلوہ افروز ہوئے حضور کی بارگاہ میں، پوچھنے لگے، حضور نے پوچھا اے جبریل تمہارے پر 600 ہے، ایک پر 2 پر بھی کھولتے تو مشرق مغرب ڈھک جاتا ہے، ایسے 600 پر ہیں، تم سے بڑا عظمت والا کوئی ہے؟ تو کہا ہاں یا رسول اللہ میکائیل ہے، یعنی قد و قامت میں، بڑائی میں۔ بولے کیسے؟
اتنے بڑے ہیں میں پر کھول کر میکائیل کے کان میں چلے جاؤں تو ان کو پتا نہیں چلتا کہ میں کان میں آیا ہوں. اچھا میکائیل کا اتنا قد ہے, اچھا میکائیل سے بڑھ کر کسی کی عظمت ہے؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ, اسرافیل کی ہے. میکائیل پورے پر کھول کر اسرافیل کی آنکھ میں بھی چلے جائے تو پتہ نہیں چلتا, اتنا مائنیوٹ پارٹیکل جیسے ہو جاتے. اسرافیل اتنے بڑے ہیں. اچھا اسرافیل سے بڑھ کر کسی کی عظمت ہے؟ ہاں یا رسول اللہ, وہ عرش کی عظمت ہے. اللہ پاک کے عرش پر 70,000 پلرز ہیں. اللہ کے عرش کو 70,000 پلرز ہیں. اسرافیل نے ارادہ کیا میں تیرے عرش کا طواف کرنا چاہتا ہوں, صرف ایک پلر سے دوسرے پلر تک آنے نہیں پائے تھے کیونکہ پورے پر چڑھ گئے تھے. تو اتنا بڑا عرش, سمجھے. اب عرش کے اوپر کرسی, اب کرسی اللہ کی. ابن تیمیہ, علامہ ابن تیمیہ جو اہل حدیث حضرات کے امام, ایک اتھارٹی ہیں, انہوں نے کہا یہ کرسی پر اللہ کے قدم ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ سب متشابہات میں سے ہیں. اللہ ہر جگہ موجود ہے, اللہ ہر جگہ پر ہے. اس کی مخلوق اس کی قدرت سے باہر نہیں, اس کے علم سے باہر نہیں, تو وہ ہر لمحہ انگیجڈ ہے, ہر لمحہ انگیجڈ ہے. ساری مخلوقات کے ساتھ انگیجڈ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر لمحہ. قرآن میں خود فرمایا اے اللہ, اے محبوب, تمہارے رب کو ہر دن نیا کام ہوتا ہے, ہر دن کچھ کام کرنا ہوتا ہے. اور ہم نے بولا ہر دن کیا کام کرنا ہوتا ہے؟ تو فرمایا جب سے میں نے اپنے اظہار کا ارادہ کیا اب تک میں ایک ہی کام کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. ازل سے ابد سے ہر لمحہ ہر رات میں حضور پر درود بھیجتا ہوں. درود بھیجتے ہیں, یہ معنی سمجھنے کے لیے مجھے کم سے کم ایک رات کا بیان کرنا پڑے گا تو بہت ہو جائے گا. اللہ ہر مخلوق کے ساتھ ہمیشہ انگیجڈ ہے, اور جب سب کو موت دے گا اس وقت 18,000 عالم ہر شے ہر مخلوق کو موت دے کر اپنی بقا کا اظہار فرمائے گا. پھر اس کے بعد میں سب کو دوبارہ زندہ کر کر حساب لے گا. سمپسنز کے پریڈکشن, کیا وہ ٹائم ٹریول کیا ہے؟ ٹائم ٹریول وغیرہ کچھ نہیں ہے. سمپسنز ایک دجالی کیا ہے, وہ کارٹون نیٹ ورک ہے. یہ خود جو منصوبہ بناتے ہیں بعد میں کرنے کا, وہ پہلے پریڈکٹ کر دیتے ہیں, اس میں وہ دکھاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ جب وہ چیز ہو جاتی ہے ارے ہم نے تو پریڈکٹ کیا تھا ایسا ہو گیا. ایسا نہیں. اب جیسے میں بولوں گا دیکھو وہ فلانے بندے کی موت ہو جائے گی, موت کا علم تو اللہ کسی کو نہیں ہے نا کہ کس کی موت کب آئے گی. میں بولوں گا فلانے بندے کی موت ہو جائے گی, میں خود جا کر پلاٹ کر کے اس کو مار ڈالوں, پھر میں کہوں دیکھو میں بولا تھا اس کی موت ہو گئی. ایسا سمپسنز والے کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ پہلے اپنی پروگرامنگ بتاتے ہیں کہ ہم کیا کرنے والے ہیں, بولتے ہیں ہم پریڈکٹ کر رہے ہیں. جب یہ بات پوری ہو جاتی ہے تو پھر اس کو بولتے ہیں کہ دیکھو ہمارا پریڈکشن صحیح ہو گیا. اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. کیا میری نیکی یا گناہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کی مرضی سے ایک پتا بھی نہیں ہلتا. ٹھیک ہے, ایک جملہ بولو, آپ جھانک جائیں گے, بولے اللہ کی مرضی سے کچھ نہیں ہوتا. چونک گئے نا, ڈر گئے نا, کیا کفر یا پک رہا. اللہ نے کہا شیطان تو سجدہ کر, کیا. اب یہ جو بول رہا ہے یہ مرضی ہے یا نہیں؟ اللہ کی مرضی کے خلاف بول رہا ہے کیا؟ اللہ نے کہا سب لوگ اللہ کی توحید کو اپنا لو, کوئی شرک نہ کرو, کوئی کافر نہ ہو, ہندو نہیں کرسچن نہیں کچھ نہیں, سب ہو گئے کیا؟ اللہ کی مرضی تو ہے نا, یہ ہدایت کے لیے آئی ہے. بولا نہیں, مرضی الگ چیز ہے, ارادہ الگ چیز ہے. جو ہوتا ہے اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے. فرسٹ پوائنٹ. سیکنڈ پوائنٹ, یہ سوال اس لیے آیا ہے کہ اگر تقدیر میں نیکی لکھی ہوئی ہے تو میں کروں گا, گناہ لکھا ہوا ہے تو میں کروں گا. اس میں لکھے ہوئے کا فالٹ ہے, میرے کرنے کا کیا فالٹ ہے؟ سب سے پہلے تقدیر کو اس بات سے سمجھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر ایسی پابندی لگا کر آپ کو جو ہے مصیبت میں نہیں ڈالا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کا اظہار کیا. میں اپنی مخلوق کو بنانے سے پہلے ہر ایک کے تعلق سے لکھ کر رکھوں گا کون کیا کیا کرے گا. لوہے محفوظ میں سب کچھ لکھ دیا گیا.
کون نیکی کرے گا, کون گناہ کرے گا, کون کیا کیا کرے گا. پھر جب وہ چیزیں ہوتی گئی تو فرشتوں کو بتاتا رہا, دیکھو جیسے میں نے کہا ویسے ہی ہوا. تب میرے علم کو مانو, میرا علم ایسا ہے کہ اس بندے کو میں بناؤں گا تو اس کی فطرت میں ہی ایسا ہے, اس کی خصلت میں ہی ایسا ہے, یہ ایسا ہی کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بارے میں پہلے لکھ دیا, پھر آپ کو منظر عام پر لایا, آپ ویسا ہی کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ بندہ گمراہ ہو سکتا ہے, یہ بندہ اچھے کام کرے گا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت جاننا الگ چیز ہے, اللہ کا علم الگ چیز ہے. جو تقدیر ہے وہ اللہ کا علم ہے, سمجھے. لیکن اگر اللہ چاہے تو اپنی قدرت سے آپ کو گناہ سے بچا سکتا ہے. اگر اللہ چاہے تو آپ گناہ کرنے سے رک کر نیکی کر سکتے ہیں. اگر اللہ ناراض ہو جائے تو نیکی سے ہٹا کر آپ کو گمراہی پر بھی ڈال سکتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ کا علم الگ چیز ہے, اللہ کی قدرت الگ چیز ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ سے ہمیشہ دعا مانگتے رہو, یہ تقدیر کو بدل دیتی ہے. کیونکہ آپ بنائے ہی ایسے گئے ہو کہ آپ گناہ کر بیٹھو گے, تو اللہ سے دعا کرو گے تو اللہ اس گناہ سے بچا کر آپ کی تقدیر بدل دے گا. اس طرح کی تقدیریں بدلتی رہتی ہیں, بس اتنا ہی ہے. کووڈ کا انجیکشن لے چکے ہیں, اس کے لیے دعا کریں آپ سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, زمزم اسی کے لیے ہے جس کی نیت سے وہ پیا جائے. ٹھیک ہے, زمزم لے لے, اللہ سے فرمائے اے اللہ تیرے فضل کی عظیم نشانی ہے یہ زمزم, اور تو نے اس میں شفا رکھی ہے. میں اس بیماری یا اس پوائزن کی نجات کے لیے یہ زمزم پی رہا ہوں, اللہ تو مجھے شفا عطا فرما. اور وہ زمزم یقین کے ساتھ پینے, انشاءاللہ وہ چیزیں ظاہر ہو جائیں گی انشاءاللہ. ہیومن کلونز کیا ہے؟ دیکھیے جینیٹکس جو پڑھ چکے ہیں یا تھوڑا بہت جینیٹکس جانتے ہیں وہ اس بارے میں سمجھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارا ڈی این اے بنایا ہے یہ عجیب شے ہے. ٹھیک ہے, آپ ڈی این اے سے وہ چیز نکال کر جیسے ہم ہیں ویسے ہی بنا سکتے ہیں. انسان بنا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ حکمت میں بندہ اس طرح ہوتا زن ہوا کہ اس کی تخلیقی اس میں جھانک کر وہ رازوں کو بھی لے لیا اور کلوننگ کرتا ہے. آپ کلوننگ کے ذریعے ہو آپ جیسا کوئی شخص بنا سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہو, اس کو کلوننگ کہتے ہیں. وہ ڈی این اے کی ہیلپ سے بنایا جا سکتا ہے. کیا رجال الغیب انسان ہے؟ ہم کیا رجال الغیب میں شامل ہو سکتے ہیں؟ رجال الغیب انسان ہی ہے. رجال کہتے ہیں مرد کو, سمجھے. اب مرد کا ادراک انسان پر ہی ہوگا, فرشتوں پر نہیں ہوگا. فرشتے نہ مرد ہوتی ہیں نہ عورتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, انسان ہی ہے, مردان. ٹھیک ہے, رجال جمع ہے رجل کی. رجال الغیب, غیب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو ٹرانسپرنٹ ہوتے نظر ہی نہیں آتا, ایسا نہیں ہے. وہ انسان ایسے رہیں گے, آپ کے بغل میں بیٹھے رہیں گے, آپ کو پتہ نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ ایسا ان کو پردہ ڈال کر رکھے گا, ایسی خستہ حالت میں ہوں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ رجال الغیب میں سے. آپ کیا رجال الغیب میں شامل ہو سکتے ہیں؟ اللہ کا فضل ہو, انسان ہی تو رجال الغیب ہوتا ہے. چاہے تو اللہ رجال الغیب میں سے بنا دے. آپ کیوں رجال الغیب میں شامل ہونا چاہتے ہیں اس پر بات ہے. رجال الغیب میں سے ہو کر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ اللہ کا خاص فضل ہے. جس کو چاہے رجال الغیب میں سے بنا لے. آپ صرف نیت یہ رکھیں کہ میں اللہ سے مغفرت مانگ لو, مغفرت مجھے مل جائے, اللہ کی رضا مل جائے. رضا ملنے کے بعد آپ کو رجال الغیب میں سے بنائے, ابدال میں سے بنائے, اوقات میں سے بنائے, اختاب میں سے بنائے, اقیاس میں سے بنائے, افراد میں سے بنائے, احادین میں سے بنائے, واحدین میں سے بنائے, مقتول میں سے بنائے, مسنون میں سے بنائے, مقروم میں سے بنائے, مقربین میں سے بنائے, مزملین میں سے بنائے, اربعین سے بنائے, نورعین سے بنائے, جس میں چاہے بنائے. سیدھے آپ نے ایک سیشن میں کہا تھا کہ تراویح کا حساب نہیں ہوتا, تو کیا تراویح پڑھنا چھوڑ دیں؟ تراویح پڑھنا چھوڑنا ایسا نہیں کہا. سب سے پہلی بات یہ ہے آپ کا مقصد کیا ہے. مقصد زندگی کو سب سے پہلے پہچاننے سے سارے مسئلے اپنے آپ حل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آل عمران میں فرمایا اے محبوب وہ لوگوں سے آپ خطاب کرو جو میری محبت کا دم بھرتے ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں.
اگر واقعیتاً وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو آپ ان سے فرما دیجئے کہ وہ آپ کی اتباع کریں، یعنی آپ کی سنتوں پر عمل کریں، آپ کو کاپی کریں. اگر وہ ایسا کریں گے تو میں ان سے محبت کرنے لگ جاؤں گا. وہ کیا مجھ سے محبت کریں گے؟ اگر آپ کی سنتوں کو اپنا لیں گے تو میں ان کا محب بن جاؤں گا، وہ میرے محبوب بن جائیں گے. اگر آپ کی نیت اللہ کا پیارا بننا ہے تو حضور کی ہر سنت کا احترام کرنا، ہر سنت پر عمل کرنا آپ کے لیے ضروری ہوگا. سنت مؤکدہ ہے تراوی، حضور کی وہ سنت جو حضور نے کبھی زندگی میں ترک نہیں کی. اگر واقعیتاً آپ اہل سنت میں سے ہیں، اگر واقعیتاً اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، تراوی تو بہت دور کی بات ہے. آپ تہجد نہیں چھوڑیں گے، آپ عصر کی سنتیں نہیں چھوڑیں گے، آپ دوسری سنت نمازیں نہیں چھوڑیں گے. اور بات دوسری یہ ہے کہ تراوی کا مسئلہ بس اتنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ تراوی پڑھائی تو ایکسٹرا نماز پڑھانے کی بنیاد پر کچھ صحابہ جمع ہو گئے. پھر خبر پھیلی تو دوسری جماعت آ گئی، دوسرے دن اور زیادتی ہو گئی، تیسرے دن دیکھا کہ مسجد بھری ہوئی ہے. حضور کو یہ ڈر ہوا کہ میں تیسری مرتبہ اگر تراوی پڑھاؤں گا، اگر اللہ اس کو فرض کر دے گا، اگر کوئی فرض کو ترک کر دے گا تو گنہگار ہوگا. اس لیے حضور رہ گئے تاکہ یہ چیز فرض نہ ہو اور بندہ گنہگار نہ ہو. اس حدیث کی بنیاد پر یہ نظر آتا ہے کہ جو بندہ تراوی چھوڑتا ہے حشر میں اس کا سوال جواب نہیں ہوگا، کیونکہ تراوی نہ فرض ہے نہ واجب ہے. لیکن جان بوجھ کر اگر تراوی چھوڑے گا تو حضور کی خاص برکات سے محروم ہو جائے گا اور اللہ کی محبوب ہونے سے رہ جائے گا. تو اتنا بڑا نقصان کون کرے گا بھائی تراوی چھوڑ کر؟ کیا دجال ہیومن ہے؟ اس کے پیرنٹس کون ہیں؟ وہ دنیا میں کب ہے؟ اس کی مختلف روایات ہیں. انسان کیا بولے؟ انسان ہے وہ، ہیومن. کیا وہ ہیومن ہے؟ اگر وہ جن ہے تو آپ تعویذ کر کے روکیں گے؟ مجھے بتائیے یہ سوال. دجال جو بھی ہو، انسان ہو تو آپ اس سے کیسے لڑیں گے؟ جن میں سے ہو تو کیسے لڑیں گے؟ فرشتہ ہو تو کیسے؟ فرشتہ تو ہو نہیں سکتا. سمجھ میں بات؟ یہ سب بیکار کی گفتگو ہے تو وہ انسان میں سے. بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے موجود ہے. سمجھ میں بات؟ ہے تو انسانوں میں سے. اس کے پیرنٹس کا کوئی ذکر قرآن اور حدیث میں موجود نہیں ہے. تو جس کا ذکر قرآن حدیث میں موجود نہیں ہے اور وہ بھی وہ نجاست والی چیزیں جس کا علم حاصل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے پیچھے جانا نہیں چاہیے، کیونکہ ایسی چیزوں کے پیچھے جانے سے انسان کے اندر نحوست پیدا ہوتی ہے. آپ یہ ٹائم دوسری چیزوں کو حاصل کرنے میں لگائے. دجال کے پیرنٹس کو جان کر آپ کیا کریں گے؟ کیس کریں گے ایسا بچہ پیدا کیا؟ نہیں نا، تو یہ بیکار ہے. خود کو نفرت کرنے یا ناپسند کرنا کیسا ہے؟ خود کو نفرت کرنا یہ جانتے ہوئے کہ آپ گناہ کر جاتے ہیں. اگر آپ گناہ کر رہے ہیں تو اس کے عوض میں آپ خود سے نفرت کرتے ہیں یا ناپسند کرتے ہیں، تو کیسے؟ اللہ نے ہمیں خود سے نفرت کرنا نہیں سکھایا. اللہ نے ہمیں کہا ہے خود پر رحم کرو. کیا؟ خود کو نفرت مت کرو، رحم کرو. رحم یہ کرو کہ ظلم سے باز آ جاؤ، گناہوں سے باز آ جاؤ. اگر گناہ ہو جائے تو سچی توبہ کر لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم میں ہر کوئی گنہگار ہے، اب بہتر وہ ہے جو وقتاً فوقتاً توبہ کر لیا کرتے ہیں. تو توبہ اللہ کو پسند ہے. گناہ ہو جائے تو توبہ کر لیا کرو، اپنے اوپر رحم کرو، اپنے سے نفرت کبھی مت کرو، کیونکہ آپ اپنے ہو ہی نہیں. آپ اپنے نہیں ہو، آپ اللہ کے ہو. سب کچھ اللہ کا ہے. جو اللہ کا ہے اسے نفرت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے؟ سوالات تو ہو گئے، اور کوئی سوال؟ نہیں، بہت سوالات بہت ہو گئے. ٹھیک ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے. آمین. جو کچھ کہا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہر گمراہی سے اللہ ہمیں بچا لے، دجال کے فتنے سے، آخر زمان کے تمام فتنوں سے. اللہ اپنے فضل عظیم کی تجلی سے ہماری عمروں میں، ہماری زندگیوں میں اتنی برکت عطا فرمائے کہ اس کے فضل عظیم سے اسی دنیا، اسی زندگی، اسی زمین پر امام مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی سنگت، صحبت، بیعت نصیب ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کا جذبہ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جہاد کا جذبہ عطا فرمائے. دین پر مر مٹنے کا جذبہ عطا فرمائے. ہر سنت پر عمل کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہر طرح کی برائی سے ہمیں بچا لے. ہمیں ایسا بندہ بنا دے جس سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرش محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بفضل سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ 5 بجے تک ہمیں یہ ہال خالی کرنا ہے، تو لہٰذا